बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। एक न्यूज़ चल रही है आजकल बिपरजॉय नामी तूफ़ान के हवाले से, और एक हदीस मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ी थी किसी दौर में, और मुझे अभी वो आपके सामने रखना है, वो आपको सुनानी है और उसको मौजूदा हालात के मुताबिक आपके सामने बयान करना। बहुत मुताबिकत है इस रिवायत में, इस हदीस में। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा अहदुन अस्बर अला अज़न समिअहु मिनल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से ज़्यादा तकालीफ़ पर कोई बंदा, कोई आदमी, कोई शख्स सब्र नहीं कर सकता। यानी सबसे ज़्यादा सब्र अल्लाह सुब्हानहु व तआला करते हैं तकालीफ़ पर। अल्लाह को भी तकालीफ़ पहुँचाई जाती हैं, अल्लाह को भी दुख पहुँचाए जाते हैं, अल्लाह को भी परेशानियाँ पहुँचाई जाती हैं। दुनिया की परेशानियाँ तो फिर हमें क्या होंगी परेशानियाँ, किसी को अपनी जान की, बीमारी की, कम ना औलाद ना होने की, कम माल व दौलत की, खाने पीने की परेशानियां हैं, सफ़र की परेशानियां हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से उसकी ताकतों के शरीक बनाए जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जैसी ताकतें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जैसे नाम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जैसे काम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जैसी शान व शौकत किसी और को दे दी जाए, इससे ज़्यादा तकलीफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला को क्या होगी। फरमाया लैसा अहदुन अस्बरा, अल्लाह से ज़्यादा कोई सब्र कर ही नहीं सकता, अल्लाह से ज़्यादा कोई सब्र नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा तकालीफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पहुँचाई जाती हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस पर सब्र करते हैं। कोई उठता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेटा बना देता है। कोई उठता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बीवी बना देता है। कोई उठता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ सिफारशी बना देता है। आखिरत में तो अल्लाह ताकतें, सिफारिश की इजाज़तें देंगे। दुनिया में बहरहाल कोई सिफारशी नहीं है। अल्लाह के कामों में, कारनामों में, उसके नामों में, सिफ़ात में वो जो मर्ज़ी चाहे करे। वो कुल जहानों का बादशाह है, शहनशाह है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह दुनिया में लोगों को तकालीफ़ पहुँचती हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को भी तकलीफ़ पहुँचाई जाती है। अल्लाह खुश भी होता है, अल्लाह नाराज़ भी होता है, अल्लाह को दुख भी होता है, लेकिन कमा यलीक़ु बिशानिही, उसके खुश होने की अपनी एक शान है, उसके दुख में मुब्तला होने की अपनी एक शान है, उसके खुश होने की अपनी एक शान है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। कमा यलीक़ु बिशानिही, जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुश होते हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला को दुख पहुँचता है, जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो राज़ी होते हैं, वो अल्लाह ताला की शान है। हम उसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन दुख पहुँचाया जाता है और अल्लाह सब्र करता है। और दुनिया में कोई वैसा सब्र नहीं कर सकता जैसे अल्लाह सब्र करता है। हमारे यहाँ मामला क्या होता है, हमारा किसी के साथ तरहम का ताल्लुक़ हो, किसी के साथ रहम का, शफ़क़त का ताल्लुक़ हो, हम उसको कुछ देते लेते हों, उस पर रहम करते हों और उस पर कुछ खर्च करते हों, अगर वो थोड़ा सा हमारे कामों में मदाखलत करे, हमारे मामलात में मदाखलत करे, फ़ौरी तौर पे हम इसके नातका बंद कर दो, इसका खाना पीना बंद कर दो, जो हम कर सकते होते हैं वो उसके साथ कर गुज़रते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ताकतें देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, कोई अल्लाह का शरीक ठहरा रहा होता है, कोई अल्लाह की ताकतों में, नामों में, समाअतों में, बसारतों में अल्लाह के साथ किसी और को सिफारशी बना रहा होता है और अल्लाह शदीद तकलीफ़ महसूस करते हैं, लेकिन उस पर सब्र करते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन्नहु लयुआफ़ीहिम, उनके साथ जो है वो आफ़ियत वाला मामला रखते हैं। सुबहान अल्लाह। यानी ऐसी भी कोई दुनिया में मिसाल हो सकती है। इन्नहु लयुआफ़ीहिम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके साथ जो है वो आफ़ियत का मामला रखते हैं। व यरज़ुक़ुहुम, और उनका रिज़्क़ बंद नहीं करते। सुबहान अल्लाह। ये दुनिया में हम किसी के साथ कोई मामला हो ना, लेन देन का, थोड़ा सा तुर्श रवैया हो उसकी तरफ से, हम उसका नातका बंद कर देते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब्र भी करते हैं, अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाने वाले पर के आमाल पर, अफ़ाल पर सब्र भी करते हैं, लेकिन उसका खाना, उसका पीना, उसकी सेहत, उसकी ज़िंदगी और उसका चाल चलन, उसके मामलात, उसके कारोबार, उसकी चीज़ों को क़तन ख़राब नहीं करते, बल्कि उसको मौका देते हैं, रिज़्क़ भी देते हैं, खाना भी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं, चाल ढाल भी देते हैं, दुनिया में इज़्ज़तें भी उसको देते हैं। वो मामला आखिरत में है, जब कब्र में आना है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने आना है, फिर देखे जाना है कि इसने क्या किया है। हालिया मामला देखिए, इस हदीस
کو سنانے کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا صبر کرتے ہیں۔ کراچی میں بیپر جوائے نامی طوفان کا اندیشہ ہے، اور اس حوالے سے شاید آج یا کل یا ایک دو روز میں اس کی لہریں جو ہے وہ کراچی کے ساحل سے ٹکرانے کا اندیشہ ہے، اور بھارتی گجرات اور پاکستان کے کچھ علاقے اس سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اس حوالے سے BBC اور انٹرنیشنل جو ویدر کے ادارے بتا رہے ہیں، رپورٹس پاکستانی ادارے بتا رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے مطابق یہ بیپر جوائے اب تھم گیا ہے، پاکستان کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ جو ہی یہ خبر آئی کہ کچھ تھم گیا ہے، فوراً لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روک لیا ہے، سمندروں کو، طوفانوں کو روک لیا ہے، بیپر جوائے نہیں آئے گا۔ اور جب بھی کراچی کی طرف کوئی سمندر آتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، تو اس کو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ روک لیتے ہیں۔ سادات میں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کا بتلایا جاتا ہے، اور ہم نے تو ان کا زمانہ نہیں دیکھا، پتہ نہیں ان کی طاقتیں، ان کی کیا کرامات بتائی جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، سادات میں سے، ولی اللہ میں سے ایک ولی، اور اس حوالے سے ہم کسی شک کا اظہار نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام پتہ نہیں کتنا بلند ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاموں میں وہ شریک نہیں ہو سکتے۔ طوفانوں کا آنا، طوفانوں کا جانا، چاہے وہ سمندری طوفان ہو، چاہے وہ کوئی اور طوفان ہو، یہ زلزلے ہوں، یہ بارشیں ہوں، ایک قطرہ زمین پر نہیں پانی کا برس سکتا، ایک لہر سمندر میں نہیں اٹھ سکتی، زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ کوئی طاقت، کوئی پیر، ولی، کوئی جو ہے وہ بڑا چھوٹا بابا، کوئی اس بات کو نہیں روک سکتا۔ یہ اللہ کی طاقتیں ہیں، اور اللہ کے کاموں میں، کارناموں میں اس طرح بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو، پیروں کو، پیغمبروں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو قریبی ہیں، جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے، وہ قرب عبادت کا قرب، وہ قرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا قرب، وہ قرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا قرب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ لوگوں کو، بندوں کو عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کی طاقتوں میں شریک نہیں ہے، اللہ کی مشاورتوں میں شریک نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مشورہ دے دیں کہ اس طوفان کو روک دیں، اس بارش کو روک دیں، یا اس معاملے کو کر دیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقتیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اور ساری دنیا مل کر جمع ہو جائے اس کو روکنے کے لیے، نہیں روک سکتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ۔ اور جس کے اوپر اللہ سبحانہ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہیں، عطا کرنا چاہیں، اس کو پھر کوئی جو ہے وہ ٹال نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا چاہیں وہ دے دیں، جو کچھ کر دیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پیچھے بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے ایک سواری پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ وصیتیں فرمائی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ وَعْلَمْ، جان لے اے ابن عباس، اے بیٹے، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، پوری امت، پوری کائنات جمع ہو جائے تجھے ایک ذرے جتنا فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوک بشیء الا کتب اللہ لک، ایک ذرے جتنا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے لیے وہ فائدہ لکھ دیا ہو۔ اگر اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا۔ اور اگر وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، پوری کائنات، پوری دنیا جمع ہو جائے تجھے ایک ذرے جتنی تکلیف پہنچانا چاہے، لم يضروك بشيء الا قد كتب اللہ لک، ایک ذرے جتنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو۔ تو یہ جو بیپر جوائے ہے، یہ سونامی ہے، یہ دنیا کا کوئی طوفان ہے، کسی ساحل پر ہے، کسی زمین کے قطع ارضی پر ہے، کسی مقام پر ہے، زمین پر ہے، آسمان پر ہے، وہ بارشیں ہیں، وہ بادل ہیں، وہ طوفان ہیں، وہ سمندری ہوائیں ہیں، وہ کچھ ہے، ایک ذرہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہ چاہے۔ اللہ کرے یہ طوفان کبھی پاکستان نہ آئے، کراچی کے لوگ پرامن رہیں، سندھ کے لوگ پرامن رہیں، پاکستان میں جو زلزلے، آفات، طوفان، سمندری، زمینی، آسمانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک کو دائیں بائیں، اوپر نیچے ہر طرح سے محفوظ رکھے، آفتوں سے، طوفانوں سے، جو ضرورت سے زیادہ بارشوں سے، ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہ محفوظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طاقتوں سے رکھے، اپنی قدرتوں سے رکھے، اور یہ شرک کے جو ہمارے ہاں
دماغوں میں پنپ رہے ہیں، یہ آبلے بن رہے ہیں، یہ پھوڑے پھنسیاں جو بن رہی ہیں، یہ در حقیقت ہمارے لیے وبال ہیں اور ہمیں دنیا و آخرت میں یہ کسی کام، اور یہ جو عقیدے کی خرابی ہوتی ہے یہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضرت ابن عباس کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے، اور ایک روایت میں ہے ولا عذاب، بغیر عذاب کے، یعنی بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ابھی لوگوں کا حساب کتاب آغاز نہیں ہوگا، لوگوں کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو اٹھائیں گے اور جنت کا داخلہ ان کے سپرد کر دیں گے۔ کون لوگ ہوں گے یہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں کے بغیر حساب، بغیر کتاب، بغیر عذاب کے جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ پروسیس ہے نا، کچھ لوگ بغیر حساب کے جائیں گے، کچھ حساب دے کے جائیں گے، کچھ عذاب بھگت کے جائیں گے، کچھ آراف میں وقت گزار کے جائیں گے، کچھ جہنم سے ہو کے جائیں گے، تو ایک پورا پروسیس ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے نہ ان کا حساب ہوگا، نہ عذاب ہوگا، نہ کتاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو محشر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھائیں گے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ کون لوگ ہوں گے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لا یسترقون، وہ یہ شرکیہ دم جھاڑے نہیں کرتے ہوں گے، نہ کرواتے ہوں گے، منتر، جھاڑ پھونک، جادو ٹونے یہ نہیں کرتے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر ولا یتطیرون، بدشگونیاں نہیں لیتے ہوں گے، بدفالے نہیں لیتے ہوں گے، اور پرندوں سے، لوگوں سے، راہ بیٹھے آتے جاتے ان نجومیوں سے، اپنی قسمتوں کے یہ ستارہ شناسوں سے اپنی قسمتوں کے احوال نہیں پوچھتے ہوں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوں گے۔ یہ دنیا میں شرک، یہ دم جھاڑے، یہ شرکیہ دم جھاڑے اور یہ جادو ٹونے، یہ بدفالیاں لینا، یہ بدشگونیاں لینا، یہ لوگوں کے پاس جانا، کسی پر جادو کرنا، کسی سے جادو کروانا، اور یہ بدفالیاں، بدفعلیاں، اور یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے بچنے والے وعلی ربہم یتوکلون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والے۔ بیپر جوائے کو عبداللہ شاہ غازی کی روک سے جو ہے وہ جوڑنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقتوں سے جوڑنے والے ہوں گے۔ سونامیوں کو، طوفانوں کو، بارشوں کو اور تمام معاملات کو دنیا کے اسباب سے منسلک کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقتوں سے منسلک کرنے والے ہوں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، یہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ان کا حساب کریں گے، نہ ان کا کتاب کریں گے، نہ ان کا پر عذاب ہوگا، نہ کچھ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ان کو اٹھایا جائے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا جائے گا۔ حدیث کی سند ضعیف ہو، حدیث کا راوی ضعیف ہو، حدیث کا متن ضعیف ہو یا ٹھیک نہ ہو، یا بتانے میں کوئی جھول ہو، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ بالکل صحیح سند روایت ہے، بالکل صحیح متن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو اپنے عقیدوں کو بہتر کیجئے، چاہے بیپر جوائے ہو، چاہے کچھ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقتیں روکیں گی۔ ہاں دنیا کے اسباب ہم ان کو استعمال کریں گے، اس کا حکم ہے، ہم جو ہے وہ اپنی کرینیں لے کے جائیں، بند باندھیں، جس طرح بچ سکیں وہاں سے نکل جائیں، دور ہو جائیں، سب کچھ یہ اسباب ہیں دنیا کے۔ لیکن یہ کہہ لیں کہ کسی اور برگزیدہ بندے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی مخلوق کی اس میں طاقت آ گئی ہے اس سمندری طوفان کو روکنے میں، وہاں پر ہم ان بغیر حساب کتاب والوں سے نکل جائیں گے، پھر ہماری ضعیف الاعتقادی جانے، ہماری نیک بدشگونیاں جانے، ہمارے معاملات جانے، ہم جس طرف رہتے رہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور تکالیف پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ کیسے کیسے شریک ٹھہرائے جاتے ہیں، کوئی اس کا بیٹا بنا دیتا ہے، کوئی اس کی بیوی بنا دیتا ہے، کوئی اس کی طاقتوں کے شریک بنا دیتے ہیں، کوئی اس کے مشیر بنا دیتے ہیں دنیا میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں تو اس نے فیصلے نہیں کرنے، فیصلے تو آخرت میں کرنے ہیں، تو وہ دیکھ رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی صبر نہیں کرتا، سب سے زیادہ صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔